नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निअमा। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, अज़मत ज़हीर कादरी की तरफ से आप पर सलामुन अलैकुम तिबतुम। आप सुन रहे हैं तफसीली बयान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा पर, जो हमने एक नया सिलसिला शुरू किया कि तमाम अंबिया इकराम जो हैं उनकी हयात तैयबा को आप लोग सुने। सिर्फ 20 मिनट अपनी हयात के आप हमें दे दें और हम तमाम नबियों की हयात तैयबा का एक तफसीली बयान आपके नाम लगा देंगे। आपने सुना कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब रूह फूंकी तो उसका अलग-अलग जो सिलसिला हुआ वो सब आप जानते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो उनसे इल्तिजा है कि वो पहली जो किस्त है इसकी वो ज़रूर देखें ताकि आपके इल्म के अंदर मुकम्मल इजाफ़ा हो। हमारे जिस्म के अंदर 5 दरवाज़े हैं जिनसे इल्म बाहर से अंदर आता है। देखना, सुनना, बोलना, छूना, और यानी जिस तरह सूंघना, कान, आँख, ज़बान, नाक, हाथ का छूना, पकड़ना। लेकिन नबी के अंदर से इल्म बाहर आता है। हमारे जिस्म के अंदर जिस्म बाहर से अंदर आएगा, यानी जो इल्म होगा वो बाहर से अंदर आएगा। और नबी का वजूद ऐसा होता है कि उसके अंदर से इल्म बाहर आता है। फरिश्तों ने जब सुना तो फ़ौरन उन्होंने, जैसे आजकल अगर आप सोचें कि USB होती है, आप उसके अंदर फ़ौरन एक लगाते हैं चिप, फ़ौरन उसको भर लेते हैं, इल्म फ़ौरन सारा उसके अंदर आ जाता है। हमारे यहाँ पर जो चीज़ भी आप करेंगे वो बाहर से अंदर जाएगी, लेकिन नबियों का जिस्म अल्लाह ने ऐसा बनाया होता है कि उनके जिस्म के अंदर से चीज़ बाहर आती है। क्या शाह फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम को रब ने जो नाम सिखाए, फरिश्तों ने वहीं हाथ खड़े कर दिए कि मेरे मौला जो इल्म इसके पास है वो हमारे पास नहीं। सोचें, अभी तो इल्मुल अस्मा की डिग्री मिली थी आदम अलैहिस्सलाम को, अभी और डिग्री कोई नहीं मिली, सिर्फ नामों का इल्म बताया है। तो फरिश्तों ने हाथ खड़े कर दिए। तो जिस नबी को अल्लाह ताला ने कुरान की इब्तिदा बा से की और एंड उसका सीन पर किया, जो लफ्ज़ क्या बना, बस, कि मेरे पाक हबीब आप पर इल्म की इंतहा कर दी गई। सोचे उस नबी का मकाम क्या है, उस नबी के इल्म का मुकाबला कौन कर सकता है। आदम अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ इल्मुल अस्मा बताए हैं, और तो भी उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो खुदारा अपने नबी की इल्म गैब की बारीकियों को जानने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को कितना इल्म अता किया होगा। तो क्या शाह फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब वो सजदा करवाया, वो सजदा तज़ीमी था जो पहले नबियों की शरीयत के अंदर जायज़ था। हालांकि वो आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत नहीं थी। आदम अलैहिस्सलाम अभी साहिब किताब नहीं हुए, अभी उनकी शरीयत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी आगे इंसान नहीं है जिन पर उन्होंने वो शरीयत लागू करनी है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर भी ये सिलसिला हुआ कि उन्होंने भी ख्वाब देखा, उनका भी सिलसिला इंशाल्लाह चलेगा, सारा तफसीली बयान होगा कि मुझे तारे सजदा कर रहे हैं, चाँद सूरज सजदा कर रहे हैं। उनकी जो है वो उसमें था शरीयत में। आका अलैहिस्सलाम को जानवरों तक ने सजदा किया। बीबी हलीमा सादा की बकरियां, उन्होंने भी सरकार को सजदा किया। तमाम नबियों के लिए ये वाजिब था कि वो सरकार को सजदा करें, लेकिन इंसानों के लिए ये वाजिब नहीं। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसके अंदर, शरा के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो क्या शाह फरमाया, ज़मीन और आसमान का हर फरिश्ता जो है वो सजदा करता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला का हाथ लग गया आदम अलैहिस्सलाम को, तो शैतान के सामने जब आपको पेश किया गया, तमाम फरिश्तों ने तो सजदा कर दिया। अब जब पेश किया गया तो फरिश्तों ने देखा भी ये क्यों नहीं झुका। फरिश्तों ने क्या कहा, उन्होंने कहा भी आप झुके नहीं उस्ताद जी, तुसी झुके नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, अल्लाह को मानो, बस अल्लाह को, बस अल्लाह को मानो, शिरक ना करो, मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानूंगा। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया, ना तो तेरे पास इल्म है और ना ही तेरे पास निस्बत है,
تجھے تو میں نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. فرمایا آدم کے پاس علم ہے, نسبت ہے. اب نہ تو میں تیرا رکوع قبول کروں گا, نہ نماز قبول کروں گا, کوئی چیز قبول نہیں کروں گا. فخرج, دفع ہو, نکل جا, اتر جا. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, تو راندہ بارگاہ ہو گیا ہے. کیوں؟ تو نے میرے نبی کی توہین کی ہے. لاکھ رولے ڈال توحید کے, ہر چیز کو شرک کیا ہے. تو نے میرے نبی کی توہین کی ہے, فوراً نکل یہاں سے. اب اگر اللہ تعالیٰ اگر ایک سائڈ پر, ہر چیز کے دو رخ ہے نا بیٹے. آپ ایک چیز کو دیکھیں, ایک مخلوق اللہ کو مان رہی ہے, وہ کہتی ہے اللہ بس میں تیری ہیں, تو میرا ہے. اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں, جو میرے نبی کا ہے وہ میرا ہے, جو میرے نبی کا ہے وہ میرا ہے. اب وہ کہی جائے لاکھ, اللہ کو مانو, اللہ کو بس اللہ کو مانو, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. یہ ڈیٹا آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بہت سارے فرقوں میں. خدا را قرآن کو کاش علم, عمل اور عشق کے ساتھ پڑھا ہوتا تو پتہ چل جاتا اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے موحد کو رد کیا ہے, جس نے کروڑوں ارب فرشتوں کے سامنے کہہ دیا بس اللہ کو مانو, اللہ کو. تو فرشتوں نے کہا بھائی ہمیں تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ آدم کے سامنے سجدہ کرو, تو ہم گر گئے ہیں, ہم نے اللہ کے حکم کی تمیل کی ہے. تو کیا شاہ فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا شاہ فرمایا, نہ تیرے سجدے, نہ رکوع, نہ تیری نیت کچھ کام نہیں آئی. فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم, نکل یہاں سے, اتر جا, تو ہے مردود, راندہ بارگاہ. کہ جو میرے نبی کو نہ مانے, اس کی تعظیم نہ کرے, وہ میرے لیے بیکار ہے. لاکھ رولے ڈال, جا نیچے ڈال, نیچے جا کے یہ رولے ڈال. جو تیرے پیچھے چلیں گے وہ یہی کہتے رہیں گے ہم پکے موحد ہیں, پکے توحید پرست ہیں. تو کیا شاہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا. کیوں؟ کہ شان رسالت کو نہیں مانا گیا, شان رسالت کو نہیں مانا گیا. کہندا کی ہویا جے مانتے نہیں آپ نو. ابو جہل, ابو لہب, ذلیل ورگے, او دے غلام دا رتبہ ویکھ نہ اثر بنے ہوئے دریا جنہیں نیل ورگے. تو کیا شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا سلسلہ جو تھا وہ آگے کیا اور فرمایا خبردار اگر تو نے میرے نبی کو کچھ کہا اور اتر جا یہاں سے. جس لفظ میں نبی کی اہانت ہے اس لفظ کے بولنے کی ممانت ہے. نبی کو رد کر کے کیسے جاؤ گے آگے؟ تو کیا شاہ فرمایا کہ یہ بات یاد رکھ, شیطان جو تھا رب تعالیٰ نے اس کو دیکھ لیا تھا کہ یہ آگے جا کر میرے نبیوں کی توہین کرے گا, یہ میرے نبیوں کو برا بھلا کہے گا. تو اسی طرح ہوا باجی بستامی علیہ رحمہ, آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں, دیکھا شیطان کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. حضرت باجی بستامی نے کہا یار تو کتنا رو رہا ہے, چل میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سے. سجدہ ریز ہوئے, اے اللہ یہ بیچارہ کعبے کے غلاف کے ساتھ لٹکا ہوا ہے, اللہ اس کی توبہ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے, ابھی میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اس نے کیا کہا شیطان نے, اس نے کہا جی میں تو نہیں سجدہ کر سکتا, میں نے صحیح آدم کو سجدہ نہیں کیا, تو اب قبر کے اندر اب میں کر لوں گا. اللہ نے فرمایا بس پھر میری بھی بات وہیں اڑی ہوئی ہے جہاں شروع دن سے اڑی ہوئی تھی. فرمایا روز ازل جس دن ابھی دنیا میں کوئی نہیں اترا تھا, تب بھی سارے جھگڑے نبی کی عزت کے تھے, اور جب میدان محشر ہوگا تب بھی سارے مسئلے نبی کی عزت کے ہوں گے. یہ نہیں پوچھا جائے گا نمازیں کتنی پڑھی ہیں تو قرآن کتنے پڑھے ہیں, یہ پوچھا جائے گا میرے نبی سے محبت ان کی عزت کتنی کی ہے. تو کیا شاہ فرمایا کہ مسجد اللہ نے اپنے نبی کا دیکھا نا, قدم لگا تو اللہ نے تمام جگہ مسجد بنا دی, 27 درجے بڑھا دیے. نبی کا قدم لگا 27 درجے بڑھ گئے. کیا شاہ فرمایا آدم علیہ السلام جنت میں چل پھر رہے ہیں تو مگر کوئی ہم جنس نہیں ہے. آدم علیہ السلام اداس ہو کر, کیونکہ تب حوریں وغیرہ بھی نہیں نا تھیں, حوریں تو بعد میں آئی ہیں, تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ اب ان کی بولی بولنے والا بھی کوئی نہیں تھا, وہ بس صاحب علم تھے, پڑھے لکھے تھے بہت زیادہ. تو کیا شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گہری نیند سلا دیا اور آپ کی بائیں پسلی سے دل کے پاس سے بی بی حوا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ کو
پیدا فرمایا. حوا کا مطلب ہے زندہ انسان سے پیدا کی گئی یا زندہ انسانوں کو جنم دینے والی. تو فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام جب اٹھے تو آپ نے پوچھا کہ میرے مالک یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اس کو تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے کہ جو بیوی آپ کی ہم خیال ہوگی وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سکون دے گی. تو فرمایا کہ یہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے. اور پسلی کے اندر جو رب ہوتی ہے پسلی، اس کے اندر بعض نے کہا کہ یہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس پسلی کے اندر کہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو یہ دوبارہ بھر جاتی ہے. اور بعض نے کیا کہا، انہوں نے کہا مرد کی ایک پسلی کم ہے اور عورت کو دل کے پاس سے پیدا کیا گیا تاکہ مرد اس کو اپنے دل میں جگہ دے. نہ سر کے پاس سے پیدا کیا گیا کہ سر پر بٹھا لے، اور نہ ہی پاؤں سے پیدا کیا گیا کہ پاؤں کی جوتی بنا لے. اللہ تعالیٰ نے دل کے پاس سے پیدا کیا کہ دل کا معاملہ جو ہے وہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کریں. تو کیا شاہ فرمایا، اب جب اٹھے تو بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو فرشتوں نے بھی دیکھا. انہوں نے پوچھا میرے مالک یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام کی بیوی ہوگی انشاءاللہ جلد. ان کا نکاح میں پڑھاؤں گا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا. اس وقت کوئی انسان نہیں تھا ان دونوں کے سوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق مہر ادا کریں. آدم علیہ السلام نے جب بیوی حوا کو دیکھا وہ اتنی پیاری تھی. وہ تو آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اللہ میں جنت دے دوں اس کو مہر میں. اللہ نے فرمایا جو چیز تیری ہے وہ دے. یہ جنت تو نبی کے نواسوں کی ہوگی. اس جنت کے سردار تو محمد مصطفیٰ ہوں گے، محمد و آل محمد و صحاب محمد. فرمایا جو چیز آپ کی ہے وہ دینی ہے آپ نے مہر میں. فرمایا پھر میں کیا دوں، میں نے تو بھی کوئی حل بھی نہیں چلایا، زمین پر بھی نہیں اترا، کچھ بھی نہیں کیا، کمائی تو کرتا نہیں کوئی. فرمایا اچھا پھر ایسے کر، سب سے مہنگی چیز جو اللہ کے نزدیک جس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا پھر ایسے کر، پڑھ میرے حبیب پر 10 مرتبہ درود. 10 مرتبہ درود یعنی ہم سب لوگ درود کی پیدائش ہیں. اور ابھی بھی ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں جی اذان سے پہلے درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. او بابا ہم تو پیدائش ہی درود کی ہیں. تو کیا شاہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جب درود پڑھنا شروع کیا تو 5 مرتبہ پڑھا تھا تو سانس ٹوٹ گیا. پھر دوبارہ 5 دفعہ پڑھا. اللہ نے فرمایا مہر کی 2 قسمیں ہو گئیں. اگر آدم تیرا سانس نہ ٹوٹتا تو ایک ہی سانس میں 10 مرتبہ میرے پاک حبیب پر درود پڑھ لیتا. تو پھر مہر کی قسم ایک ہی ہوتی. آدم علیہ السلام کی مہربانی کہ انہوں نے 2 حصے کر دیے، مہر معجل اور مہر معجل. ایک مہر معجل ہے جو آپ اسی وقت ادا کرتے ہیں نکاح کے وقت، اور ایک وہ ہے جب خامد اللہ نہ کرے وفات پا جائے یا طلاق ہو جائے تو تب وہ آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے. اس کی بہت ساری یعنی کہ مسئلے ہیں، وہ انشاءاللہ اس پر بھی ہماری تفصیلی گفتگو ہوگی. تو کیا شاہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے وہ جب سلسلہ کر دیا تو آپ نے فرمایا بھی تم یہاں پر پھرو، کھاؤ پیو، جنت کی سیر کرو. بعض روایت میں آیا کہ صرف 1 دن رہے ہیں وہاں پر، کیونکہ ہمارے یہاں پر جب 1000 دن گزرتا ہے وہاں 1 دن گزرتا ہے. تو فرمایا کہ بس چلتے پھرتے رہو یہاں پر، بس اس درخت کے قریب نہ جانا. کچھ نے کہا وہ گندم تھی، حالانکہ گندم کا درخت نہیں ہوتا. اللہ جانے یہ بزرگوں نے یہ ان کے اپنے علم کے معیار ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسا کہا. یہ وہ ہم سے زیادہ صاحب علم تھے، لیکن ہمارا وجد یہ کہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ درخت کیا تھا. صرف اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بھئی آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کو جس چیز سے روکا جائے بندہ اسی کی طرف جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی کھاؤ پیو. سورہ طٰہٰ ورس نمبر 117 فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ بھئی آپ چلو پھرو کھاؤ پیو. اور یہ شیطان کو تو اتار دیا گیا تھا، وہ زمین پر رہ کر وسوسے ڈال رہا تھا جنت کے اندر. اسی لیے فرمایا گیا آدم کی اولاد ہو کر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں تو شیطان سے بڑی ہوں. تمہارے باپ جنت کے اندر تھے تو وہ زمین سے وسوسے ڈال رہا تھا، اس کی پہنچ اتنی دور تک ہے، تو کیسے بچ جائے گا. تو کیا شاہ فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، عدو اللہ کا، یہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو قوت دی، مرد کو باہر کی، عورت کو گھر کی. آدم علیہ السلام کو
جنت کے اندر چلایا پھرایا گیا اور کیا کہا کہ تمہیں حکومت کے تمام جو ہیں سلطنت کرنے کے اصول تمہیں یہاں سے مل جائیں گے کہ رایا کو کیسے رکھنا چاہیے. اور بیوی کو اس لیے جنت میں رکھا کہ تم نے اپنے گھر کو ایسے سجانا جیسے جنت سجی ہوئی ہے. دیکھ لے اچھی طرح کہاں کہاں کیا کیا پڑا ہوا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر جل شانہ. اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو بھی جنت کے نظارے کروائے. تو کیا ارشاد فرمایا, دونوں کو دے دیا سلسلہ, اور کیا ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر رہو لیکن تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب شیطان کو یہ معلوم تھا, آیا کہنے لگا ہاں میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. اور اس نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی. حضرت آدم علیہ السلام, آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹی کھا سکتا ہے. کہنے لگا میں تو تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں, ایسے کرو, مجھے معلوم ہے کہ اللہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ درخت کا پھل کھا لو تاکہ تم اللہ کے پاس ہی رہو, کہیں اور نہ جا سکو. حضرت آدم علیہ السلام کی نیت بڑی اچھی تھی. آپ نے فرمایا اچھا میں اللہ کے پاس رہوں گا؟ انہوں نے کہا جی, میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تم دونوں کے لیے بڑا ہی خیر خواہ ہوں. اس لیے کہا گیا جب کوئی زیادہ قسمیں کھائے تو اس کا اعتبار مت کرنا. اچھا, اب بہت سارے جو ہیں وہ رولے پڑتے ہیں, بڑی یعنی کہ شور ہوتا ہے کہ جی بی بی حوا نے کہا تھا, پہلے انہوں نے کھایا تو پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کھایا تو بی بی حوا کو بڑی وہ سزا ملی. خدا را گرائمر کے حساب سے قرآن کا ترجمہ کریں, ذائقہ کا لفظ آیا ہے, ذائقہ چکھنا, زال الف زا اور قاف نقطوں والی اس کے ساتھ الف آیا ہے. تو جب یہ آئے تو اس کا کیا معنی ہے کہ ان دونوں نے کٹھا کھایا تھا. بی بی حوا نے ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ کھا لیں, سلام اللہ علیہ, ان دونوں نے کٹھا کھایا تھا. اسی لیے جب انہوں نے اپنی توبہ کی دعا کی تو انہوں نے دونوں کا صیغہ کٹھا استعمال کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. صیغوں پر غور کریں نا. تو کیا ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو ہمارے لیے قسم کھا رہا ہے تو انہوں نے کہا بھی یہ سچائی ہوگا, کیونکہ انہوں نے کبھی دھوکہ دیکھا ہی نہیں تھا, کبھی جھوٹ, ان کو کیا پتا جھوٹ کیا ہوتا ہے. صحابہ کرام کے دور تک کسی کو نہیں پتا تھا جھوٹ کس کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ جھوٹ تو بعد میں آیا ہے, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا جھوٹ کس کو کہتے ہیں. اتنا پکیزہ زمانہ ان کا, زمانہ نبوی ہے. تو کیا ارشاد فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو اتنی قسمیں کھا رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب جس چیز سے روکا تھا, آدم علیہ السلام کی نیت اچھی تھی, ان کی نیت بچا گئی بابا ان کو. ان کی نیت اللہ کے پاس رہنے کی تھی. جب نیت آپ کی سچی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ہر بگڑا ہوا کام صحیح کرتے ہیں. دیکھیں نا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی نیت تھی معراج میں اللہ کو دیکھنے کی, کہ میں اللہ کو دیکھنے جا رہا ہوں. تو آپ نے جب اوپر جا کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو آپ کی نیت اتنی سچی تھی, اللہ نے 18,000 عالم کی آپ کو سیر کروائی ہے. جنت دکھا دی, دوزخ دکھا دی, ہر چیز دکھا دی. جنت کو ایک تھوڑی ہے بابا, جنتیں تو بہت ہیں. 18 سال ایسے نہیں نبی کو اوپر رکھا, ان مخلوقوں کو کلمہ پڑھا دیا جو آج تک مصطفیٰ کے سوا کسی نے دیکھی ہی نہیں. ان کی نیت اتنی سچی تھی. تو کیا شاہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم لوگ اتر جاؤ نیچے, تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اور بزرگوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے اس لیے آدم علیہ السلام کو اتارا تھا, اگر وہ پھل نہ بھی کھاتے اللہ نے تب بھی اتارنا تھا. بزرگوں نے مریدوں نے پوچھا یا حضرت کیوں؟ تو فرمایا بزرگوں نے اس لیے کہ اپنی اس نالائق اولاد کو زمین پر اتارا ہو. ان کی کوئی جگہ نہیں ہے جنت میں, منافقوں کی, کافروں کی, جو آپ کی اولاد میں سے پیدا ہوں گے. تو پھر تم آ جانا. اللہ غنی. آدم علیہ السلام جب نیچے آ جاتے ہیں تو مدت تک سرگرداں رہتے ہیں. سراندیپ میں آپ اترتے ہیں اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا جدہ میں اترتی ہیں. جدہ کا مطلب کیا ہے, نانی بھی اور دادی بھی. جدہ نانی یا دادی کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہماری نانی بھی وہی ہے, ہماری دادی بھی وہی ہے, ہماری ماں بھی وہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب آپ جنت سے نیچے اتر آئے
تو آپ کا سلسلہ کیسے چلا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو کیسے شرف قبولیت دیا، انشاءاللہ اس کا بیان پھر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔